वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल-हादी प्रोग्राम में हलाल और हराम रोज़ी के ज़राए और रोज़ी भी उस पर हम कलाम कर रहे थे, ताकि अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुरान अज़ीम में फ़रमाया व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा, कि अल्लाह ताला ने बै को हलाल और रिबा को हराम फरमाया, हम इस आयत को अच्छी तरह जान सकें कि अगर अल्लाह ने ख़रीदो फ़रोख्त को हलाल रखा तो इसका मतलब ये नहीं है कि जैसा भी ख़रीदो फ़रोख्त का अंदाज़ हो, जिस भी चीज़ को आप ख़रीदे बेचें वो हलाल ही होगी और उससे हासिल शुदा प्रॉफ़िट भी आपके लिए हलाल होगा। बल्कि अगर अल्लाह ने ख़रीदो फ़रोख्त को हलाल रखा तो इसकी भी कुछ कंडीशंस हैं, उस पर हमें तवज्जो करनी होगी। वही हम आपको बता रहे थे। तो अभी जो लास्ट में मैंने एक हदीस पाक अर्ज़ की थी, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़तह मक्का के साल मक्कतुल मुकर्रमा में यह फरमाते हुए सुना कि अल्लाह ताला और उसके रसूल ने शराब, मुर्दार, खिंजीर और बुतों की तिजारत को हराम फरमा दिया है। इसलिए इस पर तवज्जो करनी चाहिए कि शराब ख़रीदना बेचना ये मुसलमान के लिए हराम है। शराब दूसरी शरीयतों में एक माल थी, जैसे दीन मूसा में थी, लेकिन हमारी शरीयत में अब ये माल नहीं है और ख़रीद फ़रोख्त माल पर होती है, गैर माल पर नहीं, लिहाजा इसकी ख़रीद फ़रोख्त जायज़ नहीं होगी। तो बाहर के मुल्कों में मैंने बताया था कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो सुपर स्टोर वगैरह चलाते हैं, सुपर मार्केट्स उनके पास होती हैं मुस्लिम, और तकरीबन चीज़ें हलाल भी रखी होती हैं, लेकिन बाद ऐसी चीज़ें भी रखने पर वो कहते हैं कि हम मजबूर हैं, क्योंकि अगर नहीं रखेंगे एक गैर मुस्लिम आता है 10 चीज़ें दूसरी लेता है, एक शराब भी ख़रीदता है। अगर हम शराब का मना करें कि यहाँ नहीं है तो बाद औक़ात वो 10 चीज़ें भी नहीं लेता, और आहिस्ता आहिस्ता फिर ये बात मारूफ़ होती है, भाई इस स्टोर पे फ़लाँ चीज़ है, फ़लाँ चीज़ नहीं है, फिर लोग जाना शुरू होते हैं और रश कम हो जाता है और चलता हुआ कारोबार तबाह हो जाता है। तो क्या हम शराब बेच सकते हैं? देखिए, हम इसका यही हल बताते हैं कि अगर आप इतने ही वाकई मजबूर हैं और आपको यकीन है कि आपके इस तरह चीज़ ना रखने की बिना पे स्टोर तबाह हो जाएगा, तो आप यूँ करें कि अपने स्टोर का एक हिस्सा, छोटा सा हिस्सा किसी गैर मुस्लिम को रेंट पर दे दें, जो शराब ख़रीदने बेचना चाहता हो, और उसे कहें कि ये हिस्सा रेंट पर है, तुम शराब ख़रीदो बेचो, तुम्हारी मर्ज़ी है, हम ये हलाल चीज़ें बेचेंगे। इस तरीक़े से जो ग्राहक आएगा वो आपके कम अज़ कम स्टोर से नामुराद या नाकाम नहीं जाएगा और वो आता रहेगा, क्योंकि शराब भी मिल रही है और ये भी। इसी तरह सूअर का गोश्त होता है, मुसलमान के लिए बेचना शरअन जायज़ नहीं है, लेकिन इसी तरीक़े से अगर गैर मुस्लिम को वहाँ खड़ा करके शराब और सूअर का गोश्त उसके हवाले कर दिया जाए और उससे किराया तय कर लिया जाए कि पर मंथ आप इतना हमें देंगे, अब वो शराब ख़रीद के ला रहा है, सूअर ख़रीद के ला रहा है, बेच रहा है, कितना प्रॉफिट कमा रहा है उसका हेडेक है, आप अपनी दुकान का एक हिस्से का रेंट उससे ले रहे हैं, ये आपके लिए शरअन जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है, चाहे वो कुछ भी ख़रीद फ़रोख्त कर रहा हो, क्योंकि उनके मज़हब में शराब की ख़रीद फ़रोख्त जायज़ है, हमारे मज़हब इस्लाम में मना है, लिहाजा आपके लिए वो किराया लेना शरअन जायज़ है। लेकिन अगर मुसलमान ऐसा करे तो बिल्कुल गलत होगा। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में अपने नाम क्रिश्चनों वाले लिखवा कर और लाइसेंसेस लिए हुए हैं, लाइसेंस शराब बेचने के, और बाकायदा, और इसी तरह ख़रीदने व पीने वालों ने ऐसे ऐसे मतलब वो परमिट बनाए हुए हैं जिसमें गैर मुस्लिमीन का नाम लिख कर और वो शराबें ले रहे हैं। ये शरअन जायज़ नहीं है। मुल्क पाकिस्तान में भी ख़ुद हमारे कराची में बाज़ मकामात पर शराब बेची जा रही है, ख़रीदी जा रही है, और यकीनी सी बात है कि स्मगलिंग होकर ही आती है। कौन आने देता है, किस तरीक़े से आ जाती है, क्या नहीं मालूम कि कहाँ से आ रही है, कहाँ से नहीं, कौन बेच रहा है, कौन नहीं, और उस सरपरस्ती के अंदर बिक रही है। तो ज़रा ख्याल करना चाहिए बरोज़ क़यामत ये जो इस तरह की रोज़ी कमाई कि एक तो शराब बेच रहा है सब कुछ और दूसरा सरपरस्ती करने वाला, सब के सब मैदान माशर में जवाबदेह होंगे। दूसरा, सरकार ने मुर्दार की बैअ को मना किया। मुर्दार वो जानवर होता है जो ज़िब्ह शरई के बग़ैर मर जाए, जैसे आपने घर में बकरा रखा हुआ है, वो तबई मौत मर गया, तो ये मुर्दार है कि इसको ज़िबाह शरई नहीं किया गया। या अगर बिलफ़र्ज़ किया भी, आपने छुरी चलाई मिसाल के तौर पर, ज़िबाह तो किया लेकिन ज़िबाह शरई नहीं है कि बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर नहीं पढ़ा, भूल गए पढ़ना। तो एक तो होता है भूल जाना, भूल का एक अलग मसला होता है, लेकिन जानबूझ के नहीं पढ़ी बिस्मिल्लाह, मिसाल के तौर पर जैसे अमूमन ये क़ुरबानी के दिनों में ख़ास तौर पर होगा कि कसाई साहिब जो हैं वो भी छुरी पे हाथ रखे होते हैं, मालिक ने भी छुरी पे हाथ रखा होता है, और दोनों फ़ेल ज़िबाह में शरीक होते हैं।
تو یاد رکھیں کہ جو لوگ فعل ذبح میں شریک ہیں، وہ نہیں جنہوں نے دم پکڑی ہوئی ہے، ٹانگیں پکڑی ہوئی ہیں، جو فعل ذبح میں شریک ہیں، اگر ایک ہیں یا دو ہیں تو دونوں پر اتنی آواز سے تکبیر پڑھنا فرض ہے کہ اپنے کان اس آواز کو سن لیں۔ اگر قصائی نے سوچا مالک نے پڑھ دی میں کیا کروں گا پڑھ کے، یا مالک نے سوچا قصائی کا پڑھنا کافی ہے، ایک نے بھی جان بوجھ کے چھوڑ دی، یہ ذبیحہ مردار ہو جائے گا۔ یوں ہی قاعدہ شرعیہ یہی ہے کہ جہاں شریعت نے کہا کہ کہو یا پڑھو تو اتنی آواز سے کہنا، اتنی آواز سے پڑھنا لازم ہوتا ہے کہ آپ کے کان اپنی آواز کو سنیں۔ تو لہٰذا ان دونوں کو اتنی آواز سے پڑھنا ہوگا کہ اپنے کان سنیں، اگر نہیں کریں گے تو اس پر بھی مردار کا حکم لگایا جائے گا۔ تو لہٰذا جب آپ یہ دکان پہ مرغی وغیرہ خریدنے جائیں، خصوصاً میں اپنے ہندوستان پاکستان والے بھائیوں سے عرض کر رہا ہوں کہ باہر کے ملکوں میں تو شاید سامنے تو نہیں ہوتی، وہاں تو کٹی کٹائی مرغی ملے گی، لیکن یہاں ہمارے ہاں دکانوں پہ سامنے کاٹا جاتا ہے، تو اس مرغی والے سے خاص طور پہ کہنا چاہیے کہ بھائی ذرا بلند آواز سے تکبیر پڑھنا، تو اس کی تکبیر کی آواز آپ کے کان تک آنی چاہیے۔ اب بعض اوقات میں نے دیکھا یہ منہ میں گٹکے بھرے ہوتے ہیں، اتنے موٹے موٹے پان اور لگے ہوئے ہیں جی، ارے بھائی تو تمہارے منہ میں تو پیک بھری ہوئی ہے، تو پھر تم بسم اللہ اللہ اکبر کیسے کہو گے؟ تو اس کو بولو پیک پھینک بھائی، ہمارے سامنے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ۔ تو جو پہلے سے کٹی کٹائی مرغی ہے، میں اس کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ غلط طریقے سے کاٹی گئی ہوگی، لیکن بہتر یہ ہے کہ اپنے سامنے کٹوائیں اور اس سے بلند آواز سے تکبیر کہلوائیں۔ یہ کوئی بھروسہ نہیں ہے ہمارے یہاں پر آج کل، میں اس کو حرام نہیں کہہ رہا ہوں، پھر یہ کہتا ہوں کہ وہ جو مرغی کٹی ہوئی ہے، چونکہ ہم نے کٹتے ہوئے نہیں دیکھا، ہمیں نہیں معلوم کہ اس نے تکبیر پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، ہم اس کو حلال ہی مانیں گے، یاد رکھیں حلال مانیں گے۔ لیکن اطمینان قلب کے لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ بہتر ہے کہ آپ اسے کہیں کہ جی اپنے سامنے آپ کہیں۔ اب ہمارے ہاں جو صورتحال ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے ٹی وی کے اوپر، اللہ تعالیٰ مطلب ہم پر رحم نازل فرمائے اور ہماری بخشش و مغفرت فرمائے، ہمیں معاف کر دے، کہ خاص طور پہ یہ پنجاب سائیڈ پہ ہمارے مردار کا گوشت کھلا رہے ہیں لوگوں کو، گدھوں کا گوشت، کتوں کا گوشت۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، اور ہدایت پر نہ آئے تو ان کا بیڑا غرق کر دے، تباہ کر دے، کہ لوگوں کو کتے کھلا رہے ہیں، گدھے کھلا رہے ہیں، مرے ہوئے جانور کا گوشت کھلا رہے ہیں، آپ اندازہ کریں۔ تو یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو شادی، پھر بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ہر ایک ایسا نہیں ہوتا کہ آپ یہ سمجھیں کہ میں ہر ایک پہ حکم لگا رہا ہوں، لیکن جو چیز سامنے آئی ہے وہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یہ جیسے بعض اوقات کھانا بنانے والے ہوتے ہیں، مرغی والے کو آرڈر دے دیتے ہیں کہ بھئی 70 کلو گوشت بھیج دو، 80 کلو گوشت، تو آپ نے دیکھا ہوگا کبھی مرغیاں کاٹ کاٹ کر رکھ رہے ہوتے ہیں بہت ساری، کیوں؟ بھئی وہ شادی کے لیے ہال میں جائیں گی مرغیاں۔ اس میں بعض اوقات بعض ایسا کرتے ہیں کہ جو مری ہوئی مرغیاں ہوتی ہیں وہ بھی کاٹ کاٹ کے اس میں ڈال دیتے ہیں مردار۔ اب چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے تو ہمارے لیے تو خیر کھانا حلال اور طیب ہے، لیکن یہ بھی ہے، ہوتا ہے کارنامے ایسے بھی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ بس بہت ہی عجیب و غریب صورتحال ہے۔ تو بہرحال مردار کی خرید و فروخت شرعاً جائز نہیں ہے، لیکن اب بعض لوگوں نے یہ بھی ایک پیشہ بنا لیا ہے۔ مثال کے طور پہ بھینس مر گئی، اسے خریدنے آ جائیں گے کہ بھئی ہمیں بیچ دیں۔ کرنا کیا ہے؟ کھال اتاریں گے، کھال علیحدہ بکے گی، چربی نکالیں گے، اس کا گھی بنائیں گے۔ یہ بھی آپ نے ہمارے ملک پاکستان میں، اب مجھے تو شرم آتی ہے یہ باتیں بیان کرتے ہوئے کہ باہر بھی کوئی ہوگا تو وہ سن کے کیا کہہ رہا ہوگا، کہ ہر جگہ تو نہیں ہوتا لیکن ایسا بھی ہو رہا ہے کہ مرے ہوئے کتے، گدھے، چوہے، آپ اندازہ کریں چوہے، اور اسی طرح مردار جانور، ان کی چربیاں نکال کر ان کو پگھلا کر پھر ان کو صاف کر کے اور اس سے گھی تیار کر کے اور وہ مارکیٹ میں سستے داموں بیچا جاتا ہے۔ لیکن اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ انتہائی سستا ہوگا، تھیلیوں میں ہوتا ہے عموماً اور بہت ہی سستا۔ اور یہ پچھلی دفعہ پچھلے رمضان یہ خبریں آئی تھیں کہ لاہور کے بعض علاقوں میں جو نچلی سطح کی دکانیں ہیں انہوں نے اسی طرح کا گھی خرید کر اس میں لوگوں کو پکوڑے اور سموسے تل کے کھلائیں۔ آپ غور کریں کہ وہ گھی حرام اور ناپاک، اس میں پکوڑے وہ سارے ناپاک اور سموسے، اور وہ روزے داروں کو کھلا رہے ہیں۔ ایمان یعنی اتنا کمزور ہو چکا ہے، اور مسلمان نام کیا ہے جی؟ مسلمانوں والا۔ ان کو آخرت میں کتنا شدید عذاب ہوگا اگر یہ توبہ نہیں کریں گے، یہ تو ان کو بعد میں پتہ چلے گا، لیکن دنیا کے چند ٹکے کمانے کے لیے حرکتیں۔ تو اب اگر بھینس مر جائے، گدھا مر جائے، تو ہمارے ہاں اس دور کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس سے انتفاع اٹھانے سے منع فرمایا، لیکن اس کی کوئی بھی چیز بیکار نہیں جانے دیتے ہیں،
اس کی ہڈیاں یوز ہوتی ہیں، اس کی چربی، اس کا گوشت کھلا دیتے ہیں زندوں کو، پتہ ہی نہیں چلتا ہے، کھال، اسی طرح اس کی جو آنتیں ہیں وہ تک ضائع نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ مرغیوں کی فیڈ ہمارے یہاں انہی سے تیار ہوتی ہے۔ بکروں کی آنتیں ہیں، جتنے قربانی کے دنوں میں آنتیں واتے لے جاتے ہیں، یہ سب اس سے مرغی کی فیڈ تیار کرتے ہیں، اور اس میں چیزیں ملا کے بلڈ وغیرہ ملا کر وہ یہ فارمی مرغیوں کو کھلاتے ہیں۔ اس سے پھر مرغیاں تیزی سے بڑھتی ہیں، کیونکہ یہ غذا بڑی طاقتور قسم کی بن جاتی ہے، اور پھر اور بھی ان کو انجیکشن وغیرہ لگاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کیمیکل وغیرہ یوز کرتے ہیں، اور یہ جو ہم کھاتے ہیں مرغیاں، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس سے طاقت آئے گی، لیکن حقیقتاً یہ بیماریوں کا مجموعہ ہے۔ کھاتے ہیں سبھی، ہم بھی کھا رہے ہیں، میں بھی کھاتا ہوں، بعض اوقات بہت شادیوں وغیرہ میں ادھر ادھر کھانا پڑ جاتا ہے، لیکن ڈاکٹرز یہی کہتے ہیں کہ اس طرح کی فیڈ کھانے والا جانور مضر صحت ہی ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال سمجھانا یہ مقصد ہے کہ حقیقتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصلاً مردار کی بیع کو، خرید و فروخت کو ناجائز قرار دیا ہے، لیکن آج کل یہ چکر سب چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ رحم نازل فرمائے۔ تو یہ بہرحال جائز نہیں ہے۔ آپ کے کوئی بکرا مر جائے تو آپ ہرگز مت بیچیے گا، آپ کی بھینس مر جائے آپ بالکل اس کو مت بیچیے گا۔ یہ کر سکتے ہیں آپ اس کو مر جائے کاٹ کے، اس سے گوشت نکال کے چیلوں کو کھلا دیں، کتوں کو کھلا دیں، اور باقی کو کہیں ایسی جگہ پھینک دیں کہ اس سے کوئی چربی وربی نکال کے خدا نخواستہ غلط قسم کا گھی وی نہ بنائے، تو یہ صحیح ہے۔ اس کے بعد سرکار نے سور کی بیع سے منع فرمایا، تو ہمارے ہاں چونکہ سور نجس العین ہے، اس کا بال بھی حرام ہے، تو جب سور کی بیع سے منع کیا تو مراد ہر چیز اس کی خرید و فروخت کرنا منع ہے۔ تو لہٰذا اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو شیونگ برش ہوتے ہیں یہ سور کے بال کے تیار ہوتے ہیں، کیونکہ سور کے بال بڑے نرم، یہ جو ہر شیونگ برش ایسا نہیں ہے لیکن ہوتے ہیں بہرحال، اور یہ میں نے ڈاکومنٹریز دیکھی ہیں باقاعدہ کہ کس طریقے سے سور کے بال سے یہ برش تیار کیے جاتے ہیں۔ اگر آپ نے بھی، میں نام نہیں لیتا ہوں چینل کا، لیکن اس پہ بتاتے ہیں کہ کون سی چیز کیسے تیار ہوتی ہیں، تو بعض اوقات اس طرح کی چیزیں بھی دکھائی جاتی ہیں۔ تو سور کے بالوں سے یہ شیونگ کا جو برش ہے وہ تیار ہوتا ہے، تو یہ اس کی پھر جو بال ہے اس کی خرید و فروخت منع ہے۔ تو اگر آپ نے دکانوں پہ یہ شیونگ برش بیچنے کے لیے رکھا ہوا ہے تو یاد رکھیں کہ یہ گویا کہ سور کے ایک جز کی بیع کر رہے ہیں آپ، اور وہ سرکار نے منع فرمایا، تو یہ روزی جو ہے وہ طیب اور حلال نہیں ہوگی، بلکہ یہ ناپاک بیع ہوگی، غلط ہوگی، کسب خبیث ہوگا۔ ایسے جو غلط قسم کی روزی ہوتی ہے اس سے نفع اٹھانا حرام ہوتا ہے، اور اسے بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کرنا واجب ہے، یہ یاد رکھیں۔ تو اب ہوتا کیا، اب یہ شیو کرنے والے ہوتے ہیں یہ اس برش کو پانی میں ڈالتے ہیں، جیسے سور کا ایک بال بھی پانی میں ڈلے گا کل پانی ناپاک ہو جائے گا، اس میں اچھی طریقے سے کر کے پھر اس پہ صابن لگا کے خوب اپنے منہ کے اوپر ناپاک پانی ملتے ہیں، وہ گر رہا ہوتا ہے، ٹپکتا ہے، وہ بھی ناپاک، اور اس طریقے سے پپو بن کے آئینے میں دیکھتے ہیں کہ جی بڑا خوبصورت لگ رہا ہوں میں تو یہ خوبصورتی پتہ چل جائے گی، دنیا میں تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ بہرحال میں تو یہ دعا کرتا ہوں، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں کسی مسلمان کے لیے خواہش رکھتا ہوں، جو ایسا کرتے بھی ہیں ہم ان کی ہدایت کے لیے دعا کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان بھائیوں کی بھی بخشش و مغفرت فرما دے، لیکن خود ہمیں بھی تو سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور سوچے سمجھے بغیر کس طرح کے ہم قدم اٹھا رہے ہیں۔ اس کے بعد سرکار نے بتوں کی تجارت کو بھی حرام فرمایا، تو بت ضروری نہیں ہے کہ ان کو عبادت کے لیے یوز کیا جا رہا ہو، مجسمے جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب منع ہیں، چنانچہ ایسے ڈیکوریشن پیسز بھی بالکل منع ہوں گے، جیسے سنگ مرمر کے تیار کر لیتے ہیں، بلی بنا لی ہے، ہاتھی بنا لیا، اونٹ بنا لیا، لیکن میں نے آپ کو سمجھایا تھا، ذرا غور کیجئے گا کہ تصویر کہتے ہیں چہرے کو، تو اگر مثال کے طور پہ ایک اونٹ پورا بنایا سنگ مرمر کا، اور اس کی آنکھیں وغیرہ نہیں بنائی، ناک واضح نہیں بنائی، کان بنا دیے، اور چہرہ بالکل ایسا رکھا سادہ، بالکل کچھ بھی نہیں ہے، دور سے اونٹ ہے، یہ شرعاً جائز ہے بیچنا۔ چہرہ نہ ہو بس، یعنی چہرہ واضح نہ ہو تو پھر ہو سکتا ہے، لیکن بعض اوقات تو یہ کرنا پڑتا ہے، تو اس طرح سے مجسمے جو ہیں یہ شرعاً جائز نہیں ہوتے ہیں۔ اب یہ بعض جو ہوتے ہیں ڈریسز وغیرہ بیچتے ہیں تو ڈیمیز رکھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے عورتوں کی ڈیمیز ہوتی ہیں ان کو ساڑی پہنا دیتے ہیں، یا لڑکے ہوتے ہیں مردوں کی ڈیمیز ہوتی ہیں انہیں سوٹ پہنا کے رکھتے ہیں، بڑی جو دکانیں ہوتی ہیں پوش علاقوں میں ہیں، پھر لوگ جا کے ان کو دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ کیسا لگ رہا ہے لباس، کیونکہ وہ ذرا ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ اس سے تھوڑا سا اندازہ ہوتا ہے کہ پہن کر کیسا لگے گا۔ تو اب یہ کاروباری نقطہ نگاہ سے ایسا کرنا کیسا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ چہرہ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے چہرہ بالکل سادہ، یعنی بالکل سیدھا،
اس میں نہ آنکھیں نہ منہ ہے نہ ناک، کچھ بھی نہیں ہے، ویسے کھوپڑی سی اوپر بنا دی، نیچے پورا جسم ہے اور وہ پہنائے ہوئے کپڑے، تو اس سے بھی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارا ایک خیال ہوتا ہے بعض اوقات، یا بے احتیاطی ہیں، غفلت ہیں کہ چھوڑو یار کون احتیاط کرے، چہرے والی ہی لے لی، تو یہ اس طرح کے مجسمے بھی شرعاً جائز نہیں ہیں، اس پہ ذرا توجہ کی جائے۔ اب یہ دیکھیے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے مردار کی چربی کے متعلق کویسچن ہوا، اور لوگوں نے بتایا کہ جی ہمارے یہاں عرف جاری ہے کہ کشتیوں کے اندر لگایا جا رہا ہے اس چربی کو، چراغ جلائے جا رہے ہیں۔ سرکار نے ان سب سے منع فرما دیا کہ نہیں، مردار کی چربی استعمال کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ چراغ بھی جلا رہے ہیں، چراغ جلاتے ہوئے ہاتھوں پہ بھی لگے گا وہ ناپاک چربی، کپڑوں کے اوپر لگے گی، اس طرح ہوتا ہے، تو یہ صرف چراغ جلانا ہی تو نہیں ہے۔ اس طرح کشتیوں پہ مل رہے ہیں، اب آپ نے ہاتھ گیلا ہے، کشتی پہ ہاتھ رکھا، وہ ناپاک چکنائی ہاتھ پہ لگے گی، ہاتھ سارا ناپاک ہو جائے گا، اس لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ لہٰذا آپ غور فرمائیں کہ اب جو یہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی ہم مردار کی اس لیے خرید و فروخت کرتے ہیں کہ اس کے کھال استعمال ہو جاتی ہے، چربی استعمال ہو جاتی ہے، تو سرکار نے منع فرمایا، اس چربی کو یعنی خارجی استعمال کے لیے منع کر دیا۔ چراغ، کشتیوں پہ مل دینا، کھالوں کو چکنا کرنا، یہ خارجی استعمال، انسان اندر تو نہیں لے کے جا رہا، تو منع ہے۔ تو اسی طریقے سے آج کل کے دور میں جو چربی کا خارجی استعمال منع، اور یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ اس کا گھی تیار کر کے لوگوں کے پیٹوں میں اتارا جا رہا ہے، یہ کس قدر حرام ہوگا آپ اندازہ کریں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خارجی استعمال منع فرما رہے ہیں، تو یہ کیسے سرکار جائز قرار دے سکتے ہیں کہ اس کو تیار کسی بھی شکل میں تیار کر کے لوگوں کے پیٹوں میں اتارا جائے؟ تو یہ حقیقتاً جہنم کی آگ اتار رہے ہیں اپنے پیٹوں میں، اور یہ پیسہ نہیں ہے، اور اس کا بڑا برا انجام ہوگا، بہت دردناک انجام ہوگا، اور کوئی بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو، کیونکہ یہ توبہ تو بہت ہی مشکل ہے کہ کریں، جب پیسہ ہاتھ میں آ رہا ہوتا ہے نا تو کسی کی بات سمجھ میں نہیں آتی، تو کوئی بعید نہیں کہ اسی آئل کے اندر ایسا ہی جلتا ہوا تیل ہو جس میں بروز اللہ تعالیٰ بروز قیامت جہنم میں ایسے لوگوں کو ڈال کر اس میں ابالے، تو ان کو پتہ چلے گا کہ کس قدر ہم نے لوگوں کو حرام کھلا کے اپنے آخرت کی بربادی کا سامان کیا تھا۔ اور اکثر آپ دیکھتے ہوں گے ٹی وی پہ جو اس قسم کے مردار کے گوشت کھلانے والے، کتے کا گوشت کھلانے والے، چوہوں کی چربیاں نکال کے اس سے گھی تیار کرنے والے، ان کی شکلیں دیکھیں آپ، اتنی منحوس شکلیں، اللہ تعالیٰ نے شکل بہت اچھی بنائی ہے، لیکن ان پر ان کی یہ خراب حرکتوں کا ایک اثر ہوتا ہے کہ ان کی شکلیں دیکھ کر انسان کو کراہت آتی ہے، اتنے گندے چہرے ہو چکے ہوتے ہیں ان کے برے اعمال کی بنا پہ۔ اللہ تعالیٰ ان پر بھی بہرحال رحم فرمائے، ان کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان